अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले वो अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस कत्ल की तहकीकात के लिए अब जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है कि इस सिलसिले में तमाम तहकीकात होंगी गैर जानिबदाराना तरीके से और कौम को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। और आज GHQ की तरफ से भी हुकूमत को एक ख़त लिखा गया है और इस बात का मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए। DGISPR भी ये बात कह चुके हैं कि इस मामले की आला सतह पर तहकीकात की जाए और उन तहकीकात से कौम को आगाह किया जाए। शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर से टेलीफोन पर बात की है और इस बात का मुतालबा किया है कि इस अहम मामले को ख़ास तौर पर तवज्जो देते हुए, संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इस मामले की तहकीकात की जाए और इस हवाले से जो भी तहकीकात होंगी वो कौम के सामने रखी जाएंगी। अब कुछ सियासत की भी आज बात करेंगे हम। इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए अब अहल करार दे दिया गया है। तोशाखाना केस में तो उन्हें नाअहल करार दिया गया था, लेकिन सिर्फ मियांवाली की सीट से उन्हें डी नोटिफाई किया गया है और आइंदा जितने भी इलेक्शंस होंगे या ज़िमनी इलेक्शंस होंगे उसके लिए इमरान खान अहल भी होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अब चेयरमैन बरकरार भी हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। एक दो रोज़ में वो अब लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करने जा रहे हैं। उससे पहले आज काफ़ी मुतहर्रिक भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ मुआशी सूरत हाल की भी बात करेंगे आज हम। IMF ने एक मरतबा फिर से अब पाकिस्तान को डू मोर का कह दिया है और कहा है कि 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएं। इस हवाले से IMF की जानिब से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावर अब्बास बुखारी साहब, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कादिर मंदोखेल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। और मारूफ तज्जियाकार अमार मकसूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमार साहब, आगाज़ मैं आपसे ही कर लेता हूँ। अमार साहब, इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना में नाअहल किया और आज पता लग रहा है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल भी हैं। ये जो नाअहली से अहलियत तक का जो सफ़र है, इसमें इमरान खान साहब को कितना पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और आइंदा आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पर लॉन्ग मार्च पे इसका क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें ये है कि नाअहली के और बहुत से जो तरीके हैं या वाकयात हैं वो खान साहब के साथ और भी हो सकते हैं। जैसे किसी भी स्टेज पर फॉरेन फंडिंग का फैसला आ सकता है, तौहीन अदालत का फैसला आ सकता है और बहुत सारे केसेस खान साहब पे बने। हमें बड़ा क्लियर नजर आता है कि माजी में जिस तरह के फैसले दिए गए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जो है वो सारी उम्र के लिए नाअहल करार दिया गया, पार्टी की क़यादत भी नहीं कर सकते थे और जबकि उनके ऊपर कोई चीज साबित भी नहीं हुई थी। दूसरी जानिब ये केस है जहां पे इमरान खान को बहरहाल रिलीफ तो मिला है और अब वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो ये सूरत हाल जरा समझना मुश्किल है। लॉन्ग मार्च में कितना फायदा होगा, इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में खान साहब के पास खुद है, क्योंकि अभी तक लॉन्ग मार्च की कोई हतमी शक्ल सामने नहीं आ रही। ये दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया हुआ है कि वो लॉन्ग मार्च जो है जुमे तक अनाउंस कर देंगे, लेकिन जिन मकासद के लिए वो लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, बज़ाहिर तो वो अर्ली इलेक्शन की बात करते थे, लेकिन उसके पीछे एक और मामला बहुत इंपॉर्टेंट था और वो एक बहुत अहम तैनाती के हवाले से बात होती थी। तो वो तो मामला उनके हाथ से निकल गया है। तो लॉन्ग मार्च में अगर वो जमहूरी तौर पर किसी भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो वो उनका बुनियादी हक है और उसमें कोई हर्ज नहीं है, उन्हें बिल्कुल। लेकिन अमार साहब, आपको क्या लगता है, अगर ये इमरान खान साहब की ताहयात नाअहली होती और उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाता तो क्या लॉन्ग मार्च ज़्यादा ज़ोर और शोर के साथ होता? क्योंकि अब तो वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के अहल भी हो चुके हैं, तो अब तो वो नाअहली और अहलियत में तब्दील भी एक किस्म की हो ही चुकी है, क्योंकि आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप लॉन्ग मार्च पे? मेरे ख्याल में इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ठीक है, इमरान खान अगर नाअहल नहीं भी हुए और वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सक्सेसफुल लॉन्ग मार्च कर सकेंगे जिस तरह उनको तवक्को थी कि लाखों लोग निकलेंगे। वो तो जिस दिन इमरान खान साहब को नाअहल किया गया उस दिन थोड़ा सा
ہمیں بھی اندازہ ہوا اور تھوڑا سا خان صاحب کو بھی اندازہ ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ نہیں نکلے. تو لانگ مارچ سے خان صاحب کے مقاصد تو بہت بڑے بڑے تھے. حکومت کو پلٹانا، ایک تعیناتی کو روکنا، اپنی مرضی کا چیف لگوانا، وہ سارا کچھ تھا. تو وہ مقاصد اگر لوگ نہ نکلے اور لوگ بھی نکلے تو کسی ایک جلسے کے لیے ایک جگہ خان صاحب نے تقریر کر لی، اس کے بعد لوگ گھر چلے گئے، تو وہ مقاصد تو پورے نہیں ہوں گے. اور میرے خیال میں اس ڈسیژن سے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کے اپنے نیریٹو سے وہ فرق پڑے گا. یہ بات تسلیم کرنی تو اگر چاہیے. زیادہ لوگ نہیں نکلے اور احتجاج کے لیے لوگ نہیں نکل پا رہے تھے تو حکومت اتنی بضد کیوں ہے کہ لانگ مارچ پھر نہیں کرنے دیں گے؟ تو پھر تو کیسے یہ حکومت کو لانگ مارچ، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، میرے خیال میں حکومت کسی بھی سٹیج پہ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل لانگ مارچ کریں، لیکن اگر کوئی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی تو اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ 25 مئی کے واقعات، چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، ہم نے اپنے سامنے وہ سب کچھ دیکھا ہے. تو اس دن جو کچھ ہوا تھا اس میں اسلام آباد پولیس پر بھی الزام آیا، وزارت داخلہ پہ بھی الزام آیا کہ آپ 5-7 ہزار لوگ نہیں سنبھال سکے، درختوں کو نظر آتش کیا گیا، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا اور آپ اس کو سنبھال نہیں سکے. تو اس وقت جو ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن انہیں کسی بھی سٹیج پہ لانگ مارچ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ان کا عمران خان کا جمہوری حق ہے، اس سے روکنا جمہوریت کی نفی ہے. ٹھیک ہو گیا. قادر خان مندوخیل صاحب، آپ عمار مسعود صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ لانگ مارچ تو کرنے دینا چاہیے، ان کا جمہوری حق بھی ہے. بلاول صاحب نے بھی کیا، مولانا صاحب نے بھی کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کیوں اس طرح سے شور مچا رہی ہے کہ ہمیں لانگ مارچ سے روکا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، تشدد بھی کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی ان کا داغدار ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ دیکھ لے، جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کراچی سے لے کے 10 دن 10 رات، جو دنیا کی تاریخ کا ایک علیحدہ لانگ مارچ تھا، اور ہم نے ڈی چوک پہنچ کے، اور یہاں کوئی 33-35 کلومیٹر لمبی ہماری ریلی تھی، جب اسلام آباد آپ کے دوستوں نے ریکارڈ کی ہے. اور پھر جب ڈی چوک آن کے ایس پر کمٹمنٹ بلاول صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے بعد، اور وہ لانگ مارچ ختم کر دیا. اور اس میں بہت ساری میڈیا کے دوستوں نے، میں جس شو میں بیٹھا ہوا تھا، تنقید کا نشانہ بھی نہیں ہے کہ بلاول آ گیا اور بھاگ گیا. ہم نے کہیں بھاگا نہیں ہے. ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی عدم اعتماد کی، وہ ہم نے پیش کر دی ہے. اس کے بعد ہمارا کوئی افراتفری انتشار پھیلانے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں تھا. دوسری بات، جو عمران نیازی صاحب یا بخاری صاحب کی پارٹی کا جو ماضی داغدار ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے پہلے جب یہ اسلام آباد میں انٹر ہو رہے تھے، اور انہیں باقاعدہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں کیس داخل کیے، اور سپریم کورٹ میں ان کی وکلا بابر اعوان صاحب نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ دی ہے سپریم کورٹ میں کہ ہم جو ڈائریکشن ملیں گے ہم کریں گے. یقیناً آئین کے آرٹیکل 15 میں، 16 اور 17 میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ جلسے جلوس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ہر شہری کا، ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک جملہ ساتھ مینشن ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. مثال کے طور پہ درختوں کو آگ لگانا، اسلحہ لے آنا وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ عمران نیازی صاحب نے خود اس تسلیم کی ہے کہ میں نے لانگ مارچ اس وجہ سے ختم کر دیا ہے کیونکہ میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو آپ مجھے بتاؤ، جب اسلحہ تھا اور پھر اسی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں درختوں کو آگ لگا دیے ریڈ زون پہ، اور سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وائلیشن کی ہے جو H9 پارک میں ان کو پرمیشن دی تھی، جہاں ان کے لوگوں نے ایفیڈیوٹ داخل کی ہے. اب آپ مجھے بتا دو کہ ان کا ماضی اگر یہ بتا رہا ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ ایسے گروہ کو، ایسے انتشار پھیلانے والوں کو کیا پرامن احتجاج کرنے کا جو دعویٰ کرے وہ اس کو ملے گا؟ اور پھر ماضی سے پہلے بھی تھوڑا دور چلے جائے، جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس سے پہلے کی نواز شریف صاحب کی حکومت سے پہلے، انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے جو شلوار قمیضیں لٹکائی ہے، پی ٹی وی میں موجودہ جو صدر پاکستان ہے عارف علوی صاحب، ان کی ویڈیو سامنے ہے، اور جو انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہے، اور سارے آپ کے سامنے خندقیں کھودنا، قبریں بنانا وغیرہ وغیرہ. میرے کہنے کا جو آپ گنوا رہے ہیں، اگر اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف یہ سب چیزیں نہیں کرتی تو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا لانگ مارچ پہ؟ بھائی ان کی زبان پہ اعتبار کون کرے گا جب ان کی وکلا نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیے، ان کی وائلیشن کی ہے؟ تو میرے اور آپ کے سامنے بخاری صاحب کمٹمنٹ کرے تو اس کمٹمنٹ کو مانے گا کون؟
सुप्रीम कोर्ट से को बलात्कार कोई अदालत तो नहीं है पाकिस्तान में, वहां बाबर आवान साहब का एफिडेविट मौजूद है कि हम H9 पार्क में करेंगे, जबकि इनके चेयरमैन ने कहा नहीं जी मैंने तो डी चौक जाना है, और डी चौक आ गए, ऐलान कर दिए कि 5 दिन बाद वापस आएंगे, अभी हम जा रहे हैं। वो 5 दिन न जाने उनके कितने साल के बराबर है, 5 महीने तो हो गए, अभी तक तो नजर नहीं आए। तो मुझे लगता है ये बुखारी साहब बता ही दे कि इनके 5 दिन कितने साल के बराबर है, और इंतजार करो। फिर अभी ज्यादा जुम्मा दूर नहीं है, और जुम्मे को भी ये आके देख लेंगे, और फिर खुद इमरान नियाजी साहब ने कहा कि इस मरतबा जो प्रोग्राम होगा उसमें फैमिलीज जो है ना वो एंजॉय करेंगे। तो यकीनन फैमिलीज के साथ हम और आप भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें गाने चलेंगे, बड़े नामी ग्रामी गुलकार उनके साथ हैं, तो यकीनन बिल्कुल नहीं, हम तो आपको टीवी में एंजॉय करेंगे ना, आप तो कैमरा में लेके जाएंगे, हमें आप दिखाएंगे, फिर वो गाने शाने यकीनन हम भी अपने घरों में लॉजेस में बैठ के हम एंजॉय करेंगे, और करना चाहिए। और अगर ये इनका एंजॉयमेंट का प्रोग्राम है तो अल्लाह खैर सली, जुमे का इंतजार क्यों करे, कल ही आ जाए। ठीक है जी बुखारी साहब, पहले तो ये बता दें आप कि वाकई आपका कोई एंजॉयमेंट का प्लान है या फिर लॉन्ग मार्च का प्लान है। दूसरा ये कि जो कादिर खान मंदखेल साहब ने कहा है कि आपका माजी जो है वो बड़ा दागदार है और आपकी ज़ुबान पर एतमाद अब नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम के साथ ताज़ियत है अरशद शरीफ की इस अफसोसनाक वाक़े पे, और हमसे हमारा एक भाई, हमारा बेटा इस मुल्क ने खोया। जहाँ तक बात है मंदखेल साहब की, तो पठान जो हैं नॉर्मली बड़े गैरतमंद कौम है और सीधी सादी बात करने के आदी हैं, लेकिन इनके ऊपर पीपल्स पार्टी का धुआं आ चुका है और ये गलत कलामी करने के थोड़े बहुत अभी आदी हो चुके हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनने कहा कि दरख्तों को आग लगाई, मैं हल्फन कह रहा हूँ, एक दरख्त को आग नहीं लगाई। टहनियाँ काट के जो टीयर गैस शेल थे उनकी गैस से बचने के लिए टहनियों को जरूर आग लगाई गई। जिस दरख्त को आग लगी मैं हल्फन कह रहा हूँ वो इनके टीयर गैस शेल की वजह से लगी, क्योंकि टीयर गैस शेल आके लगा, दरख्त के साथ हिट किया, क्योंकि वो जो एम करके मारते वो तो अंधाधुंध मार रहे थे ना। अगर हमने नुकसान पहुंचाना होता तो हम 4 या 5 दरख्तों को ही जलाते, हम सारे दरख्तों को जलाते। अक्ल मंतक की बात करें ना, जाहिलाना बातें मत करें। जो पीपल्स पार्टी वाले जिस तरीके से इनके पास मिनिस्ट्रियों की नीलामी होती है और ओहदों की नीलामी होती है कि कौन अदी तालपुर को कितना पैसा देगा, ये और जरदारी को कौन कितना पैसा देगा, ये बातें पीपल्स पार्टी में होती है, हमारे अंदर नहीं होती हैं। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि ज़बान पे खान साहब ने जो लॉन्ग मार्चेस को रोका इसलिए कि 2 चीजें थी। एक तो राना सनाउल्लाह के बंदे बीच में घुसे हुए थे, नंबर 2 उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की लॉन्ग मार्च में राना सनाउल्लाह साहब के बंदे बिल्कुल प्राइवेट कपड़ों में उनके, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली इंटेलिजेंस से, राना साहब के थे या मुस्लिम लीग नून के थे? देखिए नहीं, राना साहब के जो है वो दहशतगर्द एलिमेंट उसके साथ होता है ना, तो उसके अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन थी इंटेलिजेंस की तरफ से कि भाई इनका ये काम है। और क्योंकि नौजवान लड़के सारे होते हैं, वो कहेगा कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, सारा वो मॉब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, आग ये लगाएंगे, बदनाम पीटीआई हो जाएगी। जैसे कि पीपल्स पार्टी कराची में आदी है काम करने की, वो इनको पता है कैसे ये लोग करते हैं। मंदखेल भी कराची का है पठान, तो लेकिन जहाँ तक बात है, हम जो बात करेंगे, हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे, हम जाएंगे, हम इनकी ज़िंदगी हुकूमत चलाने के लिए मुश्किल तरीन करेंगे। जो हम कर सकते हैं हम करेंगे, उसके अंदर कोई कानून हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन लोगों ने अगर कुछ किया, इन लोगों ने, हम तो ना पुलिस के वो साथ मुकाबला करने जा रहे हैं, हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और वो है हम इनके खिलाफ एक एहतजाज करने जा रहे हैं कि ये लोग वो साजिशी टोला है। NRO 2008 में 7 में इनको अमेरिका ने दिलवाया मुशर्रफ साहब से, क्योंकि उनके पिट्ठू है ना, उधर इनकी जायदादें हैं, उनके पिट्ठू अभी दोबारा NRO इनको वही दिलवा रहे हैं। और आज तो नेट प्राइस का बयान आ गया है अमेरिकी वजारत खारजा से, उन्होंने कह दिया कि हम तो पाकिस्तानी सियासत जो इनका अंदरूनी मामला है, हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने गिला किया। हमारे जब बंदे अमेरिका गए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका गए, उन्होंने बोला ये तुम लोगों ने किया क्या है,
پوری عوام کو تم نے ہمارے مخالف کر دیا. ایسے بھی اینٹی امریکن سینٹیمنٹ موجود ہے مسلمان ملکوں میں اور پاکستان جیسی امپورٹنٹ اسٹیٹ میں. ابھی تم نے سب کو ہی ہمارے مخالف کر دیا ہے, صرف ان چند پٹھوؤں کو, ان کرپٹ لوگوں کو, ایلیمنٹ کو بٹھانے کے لیے. ان لوگوں کا اتنے یہ لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, تو یہ زرداری صاحب کو بولیں اپنی جائیداد بیچ کے پاکستان لے آئیں, نواز شریف کو بولیں جائیداد بیچ کے ساری پاکستان نے ادھر انویسٹمنٹ کر لے نا, ادھر ایک نئی سوسائٹی بنا لیں. ایسے بھی ان کے لوگ تو بنا رہے ہیں, سوسائٹیز بنائیں, آ کے یہاں پہ کام کریں, اپنے ایک ایک پائی پاکستان میں لائیں. یہ کہیں کہ ہمارا مرنا جینا مرنا پاکستان میں, ہماری ایک ایک پائی پاکستان میں. ان کا کیا ہے, ان کے اوپر ہلکا سا کوئی ٹھپا لگتا ہے, یہ لوگ جہاز میں بیٹھ کے, چاہے انڈیا سے جہاز آئے اور وہ 5-6 فلائٹس آ کے رکی ہوں, وہ پیسہ لے کے گیا ہے زرداری صاحب کا کہ کیا لے کے گیا, یہ تو عوام کہہ رہی ہے نا, افواہیں ہیں ساری. تو یہ لوگ جہاز میں بیٹھ کے امریکہ چلے جائیں گے, وہ جا کے اپنے مینہٹن کے اپارٹمنٹس میں عیاشی ماریں گے, یا پیرس میں اپنے محلوں میں کریں گے, یا اپنے سرے پیلس میں کریں گے. نواز شریف وغیرہ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ادھر رہیں گے. ان کا پاکستان سے کرنا دھرنا ہے ہی کچھ نہیں سوائے حکومت کے آ کے لوٹنا, کھسوٹنا, NRO لینا, اور پھر نئی سانس کے ساتھ پھر واپس آ جانا. آپ نے تو پورا ایک پورا فریم دیا جی کہ ان لوگوں کا ماضی دیکھ لینا. جی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لانگ مارچ پہ جی بات ہو رہی ہے, اور لانگ مارچ کے بعد کیا ہوگا, اور لانگ مارچ پہ بھی اناؤنس ہونے میں تقریباً 1 دن باقی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جمعرات کو وہ لانگ مارچ اناؤنس کریں گے. کس طرح کا لانگ مارچ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جمعے سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور یہ لانگ مارچ لاہور میں لبرٹی چوک سے شروع کیا جا رہا ہے. ابھی تازہ ترین یہ خبر آئی ہے, تو یاور عباس بخاری صاحب, اس لانگ مارچ کا تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا, آپ کے لیے بھی ایک شاکنگ نیوز تھی, تو اتنا سیکرٹ رکھا ہے کہ اناؤنس کرنے کے بعد ہی آپ کو پتا چل رہا ہے. آپ کی بات درست ہے. ہمیں اندیشہ تو تھا کہ لانگ مارچ اس ہفتے کے آخر تک اناؤنس ہو جائے گی جمعے کو, لیکن خان صاحب نے دیکھیں ملک کے اندر ایک ڈر کی کیفیت ہے, اس وقت خوف کی کیفیت ہے, اس کو بھی ہٹانا ضروری ہے, اور عوام کا بھی پریشر تھا کہ لانگ مارچ کریں. لاہور سے تو لبرٹی چوک سے تو شروع ہو رہا ہے, لیکن ہر شہر سے ہوگا یہ مارچ, ہر ضلع سے ہوگا, اور یہ سارا آ کے اسلام آباد کے آس پاس ہم لوگوں نے بیٹھنا ہے. اور یہ ادھر جا کے کیا ہدف ہے وہ خان صاحب پھر ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہدف ہے. ہر ضلع سے PTI سے جو محبت کرتے ہیں, PTI خان صاحب کے جو فالوورز ہیں, وہ سب نکل رہے ہیں, اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے. اور یہ آپ دیکھ لینا, یہ میں امید کرتا ہوں اللہ کرے کہ اس دفعہ یہ کاؤنٹ ہو کہ کتنے لوگ نکل رہے ہیں, تاکہ کل مندوخیل صاحب یہ نہ بولیں کہ جو پیپلز پارٹی کی وہ کہتے ہیں 37 کلومیٹر لمبی ریلی تھی, میں کہتا ہوں 300 کلومیٹر لمبی تھی. وہ 37 کلومیٹر تو انہیں زندگی میں نہیں نکالی ہے, لیکن چلے 300 کلومیٹر لمبی ریلی تھی. اس دفعہ کاؤنٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ کل نہ بولیں کہ 20,000 بندہ تھا, 10,000 بندہ تھا. وہ ٹھیک ہے, لیکن بخاری صاحب ٹھیک ہے, آپ ماشاء اللہ کے سینئر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, آپ پہ بھی اعتبار نہیں کیا, آپ کو بھی نہیں پتا تھا. نہیں, یہ چیز ایسی نہیں ہوتی ہے. ہم لوگوں سے پوری ڈسکشن تو ہوئی ہے, لیکن وہ کور کمیٹی کا ایک کام ہوتا ہے نا, جس کے ساتھ وہ بالکل فیصلے فائنل کر کے پھر آگے بتاتے ہیں. ہم لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں, جیسے کل پنڈی ڈویژن سے مشاورت ہوئی, اس سے کوئی ہفتہ پہلے پنڈی ڈویژن سے مشاورت ہوئی, ہر ضلع سے مشاورت ہوئی, اور وہ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پلس کیا ہے, اور وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں, عوام کیا چاہ رہی ہے. ہم جن کے اوپر خان صاحب انحصار کرتے ہیں, جن کو جو MPAs, MNAs اور سینیٹرز ہیں, جو ہمارے لوکل لیڈرشپ ہے, جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے, وہ کیا چاہ رہی ہے, تو ہم سارے اس معاملے میں ایک پیج پہ ہیں کہ بالکل درست ہے, اچھا فیصلہ ہے, کرنی چاہیے. قادر خان مندوخیل صاحب دیکھیں, اب تو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے, اور بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا اتنا پریشر تھا, جو لانگ مارچ 1-2 دنوں کے بعد اناؤنس کرنا تھا وہ آج ہی کر دیا ہے. ہاں, ابھی تو ان کا پول تو کھل گیا کہ جو شخص 5 مہینے میں لانگ مارچ کا اعلان نہیں کر سکا, اور پھر اس نے جمعے کو بولا تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا, آج ارشد شریف صاحب کی لاش کے اوپر جو یہ سیاست کھیلا ہے اس نے اور ابھی اتنا جلد بازی میں ابھی آرام سے تھوڑا سا توجہ سے سن لے, ابھی 48 گھنٹے دور ہے آپ کے لانگ مارچ شروع ہونے میں.
کیونکہ ابھی یہ صبح کی گالی گلوچ جو ٹولہ ہے انہوں نے جس طرح ہمارے ہداروں کے خلاف جو نا وہ ایک مہم شروع کی ہے، اب اس چیز ہونے میں کیونکہ ابھی یہ صبح سے جو ان کی گالی گلوچ جو ٹولہ ہے انہوں نے جس طرح ہمارے ہداروں کے خلاف جو نا وہ ایک مہم شروع کی ہے، اب اس چیز کو کیونکہ یہ سمجھ رہے لوہا گرم ہے یہاں چوٹ مار دو، نہیں تو آپ نے تو خود کہا جمعے کو کریں گے، لیکن یہ ان کی بھول ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جس حکومتوں پہ یہ ناز کر رہے ہو تو پہلے ہی کوکلے ہو چکا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے 68% جو جماعت ہے ان سے ٹکر لے رہا ہے، ان کو صاحب کیا ہونے والا ہے آپ بھی بتا دیں کیا ہونے والا ہے؟ میں ایک چیز بتاؤں، یہ ایک چیز یہ بتاؤں کہ ان کو یہ بتا رہا ہوں 48 گھنٹے ابھی باقی ہے، وہ آپ اگر ان کی کامیڈی سن لے تو یہ کامیڈی جو یہ صرف یہ کر رہے کیونکہ ابھی تو یہ فیصلہ نہیں کر رہے، اور پھر یہ بخاری صاحب فرما رہے کہ یہ ہم اسلام آباد کی چاروں طرف بیٹھیں گے، آئیے موسٹ ویلکم، پہلے نکلے تو صحیح نا، پہلے جو 25 مئی کا آپ کا جلسہ تھا، آپ کا الفاظ ختم ہو گئے مندخیل بھائی، 20 لاکھ یا 20 کروڑ لوگ آنے تھے، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں دل پہ ہاتھ رکھ کے تھام لے، ابھی 48 گھنٹے باقی ہے، آپ جو کھیل رہے ہو ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست دفن کرے ہو، لکھ لے میرے بعد ٹائم بھی نوٹ کر لے، رات کے 8:35 بج رہے ہیں، دیکھ لیں گے ٹھیک ہے۔ عمار مسعود صاحب لانگ مارچ پہ آپ ہی تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ لانگ مارچ اچانک سے اس طرح سے اناؤنس کر دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا خان صاحب کی اتنی بھرپور تیاری تھی کہ وہ کسی بھی وقت اناؤنس کریں اور وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے چیز؟ اچھا دیکھیے لانگ مارچ جو ہے نا بڑی پریپریشن مانگتا ہے، ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جس طرح لانگ مارچ کیا، انہوں نے پورے پاکستان میں جلسے کیے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، پھر انہوں نے تنظیم کے حوالے سے قواعد و ضوابط بنائے، اور میں ظاہر اسلام آباد میں رہتے ہوئے ان کے لانگ مارچ میں بھی گیا، بہت ہی زیادہ ڈسپلنڈ اور پر امن لانگ مارچ تھا، گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا اسلام آباد کا، تو لانگ مارچ کے لیے تیاریاں بہت زیادہ درکار ہوتی ہیں۔ خان صاحب کے حوالے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ وہ کافی دنوں سے اس خبر کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے کہا کہ 3-4 لوگوں کو ہی پتا ہے، باقی میں اچانک سرپرائز دوں گا۔ لانگ مارچ کی تیاری اس طرح نہیں ہوتی، لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے، لوگ اچانک ہی بہت بڑی تعداد میں نکلنی پڑتے، یہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے لیے آرگنائزیشنل سکلز بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں، لیٹس سی کہ وہ ہوتی ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے خان صاحب کے مقاصد کیا ہے کہ مطالبات کچھ ہونے چاہیے، اس لانگ مارچ سے حاصل کیا کرنا، اس لانگ مارچ سے ارلی الیکشن حاصل کرنا ہے، اس حکومت کا تختہ الٹنا ہے، آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے، وہ جو بھی وہ تو کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے کر رہے ہیں ہم جی، وہ اٹس اے ویگ ٹرم نا، حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے وہ اگر جو ہے حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں تو وہ اگر جو ہے 2 کروڑ لوگ بھی آ جائیں تو وزیر اور ساری سرکاری عمارتوں پہ قبضہ ہو جائے، اس کے بعد بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی رہیں گے، آئین تو یہی کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ خان صاحب کے حوالے سے لوگ نمبر گیم بہت دیکھیں گے کہ لانگ مارچ میں کتنے افراد ہیں، کتنے لوگ نکلے ہیں، جو 25 مئی کو تھا۔ عمار صاحب اس پہ ہم مزید بھی باتیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نمبر پہ بڑے لوگوں کا فوکس ہوتا ہے، جب جلسے ہوتے ہیں تب گنا جاتا ہے کہ چیئرز کتنی ہیں، اور اس میں دیکھیں گے نمبر کتنے ہزار کتنے لاکھ لوگ آ سکتے ہیں۔ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، تو قادر مندخیل صاحب، عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے بس آج یا کل میں کرنے لگا ہوں، اب تو اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، کوئی ڈر خوف آپ کی گورنمنٹ کو ہے؟ اور کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ ملک کے حالات خراب ہونے والے ہیں؟ نہیں جی، بالکل خراب نہیں ہونے والے، ابھی بھی ان کا لانگ مارچ جو اسلام آباد کی طرف تھا اس کی تاریخ نہیں کی گئی، یہ صرف اپنے سیاسی تحریک جو ہے نا اپنے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے یہ جی ٹی روڈ پتہ نہیں کہاں سے ادھر آگے پیچھے لوگوں کو کریں گے، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے بخاری صاحب اور ان کی پارٹی کا، جب عمران نیازی صاحب نائل ہو گئے تھے الیکشن کمیشن سے تو چند 100 لوگ بھی نکلے، پاکستان کی 80% آبادی میں ان کی حکومت ہے، آپ نے دیکھا اس رات کو میں جب اسمبلی سے نکلا اور میں سمجھا کہ ایئرپورٹ جانے کا راستہ نہیں ہوگا کیونکہ لاکھوں کے لوگ ان کی نالی پہ نکلیں گے،
اس کے بعد جب میں کراچی پہنچا ہوں تقریباً 7:30 بجے 6 بجے کی فلائٹ تھی، تو 7:30 بجے میں نے پیٹرول بھروا دیے اور میں جہاں 50,000 اونٹ سے لیے کورنگی سے اس روڈ سے گزرا ہوں، آپ یقین کریں گے میں الفیہ کہہ رہا ہوں ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد 8:30 بجے عمران نیازی صاحب اعلان کرے لانگ مارچ ختم کرو، احتجاج ختم کرو۔ بھائی تھا کدھر جب ختم کرے؟ اور یہ ہمارے جو تجزیہ نگار بھائی بیٹھے ہوئے یہ نیوٹرل آپ کو تجزیہ دیں گے کہ وہ کتنے لوگ نکلے، جب اس وقت ان کی نالی پہ کوئی نہیں نکلے۔ آج ارشد شریف صاحب کی کیس کو لے کے اور جس طرح یہ گمراہ کر رہا ہے میڈیا کو بھی، پاکستانی عوام کو بھی، پاکستانی اداروں کے اوپر اور یا موجودہ حکومت کے اوپر جو الزامات لگا رہے، میں کہوں یہ شخص سیاسی خودکشی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے قادری صاحب، وقت تھوڑا سا کم ہے، کوئکلی ذرا عمار مسعود سے پوچھ لوں گا۔ عمار صاحب اب اس لانگ مارچ سے کیا ملے گا خان صاحب کو؟ دیکھیے 2-3 باتیں ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لانگ مارچ میں عمران خان کا ہدف کون ہے؟ وہ گزشتہ کافی عرصے سے میر جعفر، میر صادق، گیدڑ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں الٹیمیٹلی، اور انہی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ نیوٹرل ایک بہت اچھا لفظ ہے، اس لفظ کو خان صاحب نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ تو لانگ مارچ کا ہدف اگر وہ ہے تو یہ پھر بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور اس کے امکانات بھی بہت ہیں۔ ہمارا دوست تھا، ہمارا ساتھی تھا، صحافی تھا ارشد شریف، اس کا بہت بہیمانہ طریقے سے قتل ہوا ہے، اور اگر یہ اس کے انتقال کا، اس کی موت کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں گے تو یہ اس کی صحافت سے بلکہ پورے پاکستان کی صحافت سے زیادتی ہوگی اور صحافت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بات ہوگی۔ خان صاحب کی 1 منٹ مجھے بات کر دیجیے۔ ہم نے خان صاحب کی ہر سٹیٹمنٹ میں، ہر حکومت میں، ہر اپوزیشن میں، ہر تقریر میں، ہر جلسے میں ایک چیز مشترک دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انتشار کی کیفیت کو بڑھاؤ دیتے ہیں، اس میں جو ہے جلتی پر آگ چھڑکتے ہیں۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے ان کے اپنے ویسٹڈ مقاصد ہوں گے، لیکن اس طرح کی سچویشن کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ڈائریکٹ فوج کے سامنے آج کھڑے ہو جانا، یہ کوئی مناسب صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آخر میں جاتے ہیں یاور صاحب کوئکلی، انتشار کی سیاست؟ نہیں، بالکل نہیں، اپنے حق کو مانگنے کی سیاست، اور میں پوری عوام کو، میں پاکستانی عوام کو میں کہوں گا کہ حقیقی آزادی، ہم کسی کی غلامی قبول ہمیں نہیں ہے، کسی کی بھی، چاہے امریکہ کی ہے چاہے کسی کی بھی ہے، ہم غلام نہیں ہیں۔ ہمیں ابھی 75 سال کے بعد اگر کوئی ایسا لیڈر مل گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے اور آپ کی آزادی کے لیے، آپ کے بچوں کی آزادی کے لیے، تو سب کو نکلنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ آزادی لے کے بخاری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ خان منوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، عمار مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جمعے کو لانگ مارچ کا آغاز ہو رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔